चार पैसे हों, अच्छे कपड़े पहने हुए हों, अच्छा मेकअप किया हो तो बुर्के की क्या ज़रूरत। औरत अगर सेक्स वर्कर बनना चाहे, एबॉर्शन करवाना चाहे तो उसे कोई ना रोके। वो जिस तरह की मर्जी पार्टनर्स रखना चाहे उसे कोई ना रोके। ये जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये स्लोगन है सेटन वर्शिपर्स का। एस्टर करोली एक बड़ा सेटन था, ये उसकी स्टेटमेंट थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और सेटन वर्शिपर्स का जो कलिमा है, जिस तरह हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी तरह उनका कलिमा है जो तुम्हारी मर्जी वो तुम करो। अल्लाह की मर्जी को छोड़ो, रसूल की मर्जी को छोड़ो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, क्योंकि तुम अपने खुदा खुद हो, नाउज़ बिल्लाह। रब तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क्या तुमने उस इंसान को देखा है कि जिसने अपने नफ्स को खुदा के साथ शरीक ठहराया, अपने नफ्स को खुदा बना लिया। एक तरफ तुम बोलते हो कि खुदा की मर्जी और दूसरी तरफ तुम बोलते हो कि जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानत हो उन पर जो लिबास पहनकर भी नंगी होती हैं। चेहरे के पर्दे पर बहुत सी हदीसें हैं। हज़रत उम्मे खल्लाद एक खतून थी, उनका बेटा गज़वे में शहीद हो गया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनसे अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए। उन्होंने उस वक्त निकाब डाला हुआ था। लोगों ने देखकर कहा अजीब औरत है, मतलब ये कि सख्त सदमे की कैफियत है और इसने अभी भी निकाब डाला हुआ है। तो हज़रत उम्मे खल्लाद ने कहा, मैंने अपना बेटा खोया है, हया नहीं खोई। अल्लाह, ये थी तहजीब, इस पर हमारे घर बनते थे। और आज मगरबी तहजीब ने आकर हमारे घर बर्बाद कर दिए हैं। कहाँ है इस्लाम? आप दिखाएं हमें, क्या मुसलमान इस्लाम पर कारबंद हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहता था कि जब मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ इससे बेहतर कोई किताब नहीं, और जब मुसलमानों को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ इनसे दुनिया में जलील कौम कोई नहीं। इसाले सवाब की महफिलों में तो काम आता है कुरान मजीद, बच्चियों को जहेज में देने के लिए काम आता है, क़िराअत करने के लिए, उनके मुकाबले कराने के लिए काम आता है। लेकिन ये वही कौम थी जो चहेती भी थी, लाडली भी थी, खैरुल उम्म थी, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का मिस्दाक थी, जिस पर इनामात किए गए थे, और जिन्हें हज़रत दाऊद और सुलेमान इस्लाम जैसी हुकूमतें दी गई थी। इनका मामला क्या हुआ? गलत अमल की वजह से और बरअक्स रवैये की वजह से। अल्लाह ताला ने कुरान में दो जगह इरशाद फरमाया है, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इन पर जिल्लत थोप दी गई और जलील कर दिए गए। आज भी हमारा उन्हीं सा मामला है। मेरे साथ अल्लामा रजब अली साहब हैं, वो इस्लाम में औरत की क्या हैसियत है, इस्लाम से पहले औरत के क्या हकूक़ थे या दिए गए थे, और इस्लाम के बाद क्या हकूक़ दिए गए, उस पर रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के अंदर तो आपने समझे कि दरिया को कूज़े के अंदर बंद कर दिया है। माशाल्लाह आपने ये तमाम जो मगरिबी रवायात हैं उनको और इस्लाम को आपने एक मुख्तसर से हाक़े के अंदर पेश कर दिया है। तो आपने जो सवाल किया कि इस्लाम से पहले अरब का अगर देखा जाए, इस्लाम से पहले रसूलुल्लाह क़यामत से पहले अरब के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर औरत को क्या हैसियत दी जाती थी, तो हमें तारीख़ बताती है कि औरत को एक हकीर तरीन मखलूक समझा जाता था। औरत और गुलाम के साथ एक जैसा सलूक किया जाता था। औरत को घर के अंदर किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। एक एक औरत का कई कई मर्दों के साथ निकाह वो कर देते थे, इत कदर उसके साथ जुल्म करते थे, और उसे तलाक भी नहीं देते थे, और उसके साथ वहशियाना सलूक करते थे, और उसके साथ जिस तरह का चाहे उनके ऊपर तशद्दुद कर ले, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। वो कहते थे कि औरत वफा करने वाली चीज़ ही नहीं है, औरत को जलील किया जाए, उसे जिल्लत के पटड़े पर चढ़ा दिया जाए। उसके साथ इस तरह को सलूक करते थे, जंजीरों के साथ उसे बांध कर रखते थे। यूनानी तारीख़ को देखें, ईरानी तारीख़ को देखें, उसके अंदर उन्हीं के ये हमें अक़वाल मिलते हैं। वो कहते हैं कि ये तो वफा वाली चीज़ ही नहीं है। और ईरान के अंदर दो औरतों के साथ निकाह वो करते थे। एक औरत की औलाद को विरासत का हकदार वो बना देते थे, और दूसरी औरत को विरासत का वो हकदार नहीं बनाया करते थे। इस कदर जुल्म सितम औरतों के ऊपर किया जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई, और आकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। बेटों के बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद नहीं फरमाया, कहा जिसकी 2 बेटियां हुई, 3 हुई,
اگر اس نے اس کی اچھی پرورش کی تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اس طرح اشارہ کیا. کہا جو ان کی تربیت کرے گا. اور عرب کے اندر لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. کہا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے, کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہا کہ جو بچیاں ہیں تو جگر کے ٹکڑے ہوا کرتی ہیں. اور فاطمہ کے ساتھ پیار کر کے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو بچی ہے, جو عورت ہے, وہ زندہ زمین کے اندر درگور نہیں کی جاتی بلکہ وہ تو سینے سے لگائی جاتی ہے. اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کے بارے میں کہا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جس وقت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کے اندر حاضر خدمت ہوتی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اپنے پیارے بیٹے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کیا کرتے تھے. اس قدر عزت دی. کہا ماں کے روپ کے اندر اگر عورت ہو تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے اندر رکھ دی ہے. یہ وہی لوگ تھے جو اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو منڈیوں کے اندر بیچایا کرتے تھے رسول اللہ کی آمد سے پہلے عرب کے ماحول کے اندر. اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کہا کہ بیٹی جو ہے, بیٹی کے ساتھ بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا, ماں کو منڈیوں کے اندر نہیں بیچا جائے گا بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھی گئی ہے. کہا بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کیا جائے گا. بیویوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے احسن طریقے کے ساتھ کہا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہے, اچھا طریقے کے ساتھ ان کو جو ان کے ساتھ پیش آنا ہے. اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 3 بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے اتقوا النساء اتقوا النساء اتقوا النساء. میرے پیارے صحابہ, عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. یہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے, عورت کے ساتھ تم نے کس طرح کرنا ہے. اگر بیٹی کے روپ کے اندر ہو تو اس کے علیحدہ معاملات ذکر کیے, بیوی کے روپ کے اندر ہو تو اس کے علیحدہ معاملات ذکر کیے, اگر ماں کے روپ کے اندر ہو تو اس کے علیحدہ مقام جو ان سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کر کے ہمیں یہ ارشاد فرمایا, ہمیں یہ بتایا کہ اس کے ساتھ تم نے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے. جو عرب کی جو پرانی رسومات تھی, جو پرانے رواج تھے, جو ایران اور روم اور اس طرح کے ممالک کے اندر جو عورت کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی تھی, ان کو آ کر رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا قلقمہ فرما دیا. کہا یہ کعبہ باری کے اندر اپنے لونڈیوں کو بیچنا, اپنی بیویوں سے نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کے ناجائز تعلقات رکھوانا, یہ کہا کہ میں آ گیا ہوں, اب اسلام کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں شاید کہ کسی کو دیے ہوں. اور کہا کہ مرد اور عورت کی اصل ایک ہے, ایک ہی اصل سے تمہیں پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من ذکر و انثی. کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہ آیا ہے من نفس واحدہ. کہا کہ ایک ہی نفس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, ایک ہی نفس سے تم پیدا ہوئے ہو. یہ نہیں کہ اس کو کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا, تمہیں کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا, بلکہ تمہاری اصل ایک ہے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو وہی ہے کہ جس کے ہاں ہمارا تقویٰ ہے. تو اسلام کے اندر عورت کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی درجہ حقوق بیان فرمائے ہیں جو ہمیں اور کسی جو ان سے تاریخ کے اندر ایسے ہمیں حقوق نہیں ملتے. عورت کو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ تمام حقوق دیے گئے ہیں, تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں, کون سے کس حقوق کی باتیں کرتے ہیں, یہ باہر نکل کر چھوڑ ڈالتے ہیں کہ عورت کو یہ نہیں دیا گیا, یہ نہیں دیا گیا. یہ صرف اور صرف جو مغرب ہے نا, ان کی اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ان کی تاریخ کے اندر عورت کو ہمیشہ انہوں نے نیچا دکھایا, ہمیشہ انہیں گڑھے کے اندر ڈالا ہے. مغرب کے اندر کیا ہے عورت کا وہاں پر یہ سلوک کیا جاتا ہے ایک بھینس اور کسائی والا. جس وقت تک بھینس دودھ دیتی رہتی ہے اس سے دودھ لیتے رہتا ہے کسائی, جس وقت وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ دیتا ہے. اسی طرح یہ جو ان سے عرب کے جو ان سے مغرب کے اندر عورت کا نظام ہے, جس وقت تک اس کا حسن سلامت رہتا ہے, اس کے ساتھ ناجائز جنسی استحصال کرتا رہتا ہے, جس وقت اس کا حسن ڈل جاتا ہے تو اس کو وہاں سے اٹھا کر اولڈ ہاؤس جو ان کے بنے ہوئے وہاں پر لے جا کر وہاں پر انہیں ڈالا جاتا ہے. کیا ہماری شریعت نے وہ حقوق بیان نہیں کیے
یہ جو مغرب آج جن حقوق کی باتیں کر رہے ہیں نا 150-200 سال پہلے، وہ حقوق رسول کائنات نے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کے سرزمین پر بیٹھ کر دے دیے تھے۔ آج عورت اگر کہے کہ میرا وراثت کے اندر مجھے حصہ نہیں مل رہا، رسول کائنات نے آج سے 1450 سال پہلے مکے اور مدینے کے سرزمین کے اوپر بیٹھ کر تیری وراثت کے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ اور سورۃ النساء کے اندر پورا رکوع رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے اتارا ہے، کہا عورت کے یہ حقوق ہیں، عورت کے وراثت کے اندر یہ حق ہے، اور کہا اگر کوئی وراثت کے اندر حق نہیں دیتا، اگر کسی بندے نے کسی بھی دوسرے بندے کی صرف اور صرف ایک بلشت زمین دبائی تو اللہ اسے 7 زمینوں کے نیچے دنسا دے گا۔ جن معاملات کے اوپر جو حقوق آج مغربی نے کہہ رہا ہے، جو مغرب لینے کے لیے آج سے 150 سال پہلے اٹھا، 200 سال پہلے اٹھا، وہی حقوق آج سے 1450 سال پہلے رسول کائنات نے ہمیں دے دیے، لیکن یہ ان حقوق کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ کیا چاہتے، مغرب کیا چاہتا ہے کہ ہماری طرح عورتیں جس طرح ہم چوکوں کے اندر، چراہوں کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر برہنہ پھر رہے ہیں، اس طرح مسلمان بھی برہنہ پھرے۔ کیا یہ تیری آزادی ہے کہ تم برہنہ وہاں پر بازاروں کے اندر جا کر پھرے؟ کیا تو اس چیز کو آزادی کا نام دے رہی ہے؟ یہ تیری ذلت ہے، یہ تیری رسوائی ہے، لیکن تم نے ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ کیا عزت تیری یہ ہے کہ تو گھر کے اندر رہ کر اپنے مرد کو کھانا پکا کے دے، یا تیری عزت یہ ہے تو کلبوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر وہاں پر 1000 1500 2000 بندے کو وہاں پر کھڑے ہو کر کھانا پکا کے دے؟ تیری یہ آزادی ہے، یا تیری یہ آزادی ہے کہ تو گھر کے 4 دیواری کے اندر رہ کر عزت کے ساتھ اپنے مرد کو کھانا پکا کر دے؟ تیری یہ آزادی نہیں؟ اگر آپ ان کو کہیں گے تو یہی لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا تو نظریہ آپ کی تنگ ہے۔ ہم آزادی کون سی چاہتے ہیں؟ غیروں کے سامنے جھک جانے کو ہم آزادی کہہ رہے ہیں، لیکن رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان لوگوں سے کہا کہ نہیں، تمہاری یہ آزادی نہیں، تم عورت ہو، تو خوبصورت چیز ہو، تم نے تو گھر کے اندر رہنا ہے۔ لیکن یہ جنسی استحصال ان کا جو ان سے مشرب بن گیا ہے، آج ہماری مسلمان بچی بھی چاہتی ہے کہ میں اسی طرح کام کروں۔ اب وہاں پر پورا نظام فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ جس کا دل چاہے شادی وہ ان کے ہاں جو ہے مروجہ معاملات اس کے مطابق نہ کرے، ایک مرد کے ساتھ وہ جتنی دل چاہے گزارا کرے، وہ جتنے دل، یہ ایک مرد کے ساتھ تو ایک دن ہے، دوسرے کے ساتھ یہ تیری عزت ہے، یہ تیری ذلت ہے۔ لیکن اسلام نے کتنا پقیدہ تمہیں ماحول دیا کہ فرد واحد کے ساتھ نکاح کرو، فرد واحد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وہ تیرا تمام معاش اس کے ذمے ہے، اس نے تمہیں دینا ہے۔ اگر تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا معاش تمہارے مرد نے چلانا ہے، لیکن نہیں، ہماری مسلمان بچی کا کہتی ہے کہ میں فرد واحد کے پاس نہیں رہنا چاہتی، میں فرد واحد کے ساتھ یہ معاملات نہیں کرنا چاہتی، جائز طریقے کے ساتھ مجھے جو مغرب کی عورتوں نے دے دیا میں نے وہ کام کرنے ہیں۔ ہم یہ کام ان کو دیکھ کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی پڑھ رہا تھا کہ فرانس کے اندر ہر سال 30,000 بندہ صرف اور صرف جنسی استحصال کر کے ان کی بیماریاں ایسی لگتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ 30,000 بندہ ہر سال۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی جو ان سے بری بیماری ہے، اس کے ساتھ کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن ہم وہ والی آزادی چاہتے ہیں جو مغرب ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا وہ آزادی نہیں، در حقیقت ذلت ہے، در حقیقت رسوائی ہے، در حقیقت پیشمانی ہے، در حقیقت اس کے اندر ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ ہم نے ان کی تہذیب کو اپنایا، پھر وہاں سے جس وقت ہم اپنی تہذیب کو، ان کی تہذیب کو یہاں پر لے کر آئے تو ہم نے پھر پاکستان کے اندر ان معاملات کے اندر اور یہ نعرے لگانا شروع کر دیے، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ یہ تو جسم تیرا ہے ہی نہیں، یہ تو جسم خدا رسول کا ہے، مرضی اس کی چلنی ہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تو نکاح نہ کرے اور نکاح کے بغیر تو غیر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے؟ یہ تیری عزت ہے؟ کیا آج تو کسی مرد کے پاس ہے، کل تو کسی مرد کے پاس ہے؟ تیری عزت ہے کہ تیری ذلت ہے؟ ذلت ہوئی نا۔ عزت تیری کیا ہے؟ تو فرد واحد کے پاس رہے، وہ تجھے معاملات کر کے دے، وہ تیرا سارے کا سارا سسٹم دیکھے، وہ تیرے سارے کے سارے معاملات کو دیکھے۔ اور اسلام نے جتنا پاکیزہ ماحول تمہیں دیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر سورۃ النور کے اندر جو پردے کے معاملات آئے ہیں، تجھے تو ان کے اوپر عمل کرنا تھا، لیکن تم ان معاملات کے اندر آ گئی ہو، ملنا تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ ذلت و رسوائی، کیا یہ تیرا ہے کہ تم پاکستان کے گلی چراہوں کے اندر یہ سلوگن لے کر اترے، میرا جسم میری مرضی، یا جو ان سے وہ کھانا خود گرم کر دوں گی، جو ان سے بستر خود گرم کر لینا؟
کیا تم غیر مردوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے کے اندر تو اپنے آپ اونچا سمجھتی ہے، اور جس چیز کا حکم تمہیں خدا رسول نے دی ہے اس کام کرنے کو تو کبھی سمجھ رہی ہے؟ پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ بچیاں ہماری، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں کس کے روش کے اوپر چل رہی ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر یا ہمارے اسلامی ممالک کے اندر یہ جو انہوں نے تنظیمیں شروع کی حقوق نسواں، اس کے اندر وہ ہمارا بھلا نہیں چاہ رہے۔ یہ تو غلط فہمی ہے جو پیسہ وہ لگا رہے ہیں۔ وہ کس وجہ سے لگا رہے ہیں؟ ان کی ایک بڑی سوچی سمجھی سازش ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممالک کے اندر جو کام ہم کر رہے ہیں نا، جس کام کے اندر ہم مصروف ہیں، یہی کام مسلمانوں کے اندر بھی جانا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے رسول نے اس کام سے منع کیا ہے۔ ہم پیسہ لگا کر ان لوگوں کو اس کام کی طرف لے کر آئیں جس طرح ہم چاہیں۔ وہ حقیقت نسواں کے اوپر اس وجہ سے تو جو ان سے وہ انہوں نے تنظیمیں قائم کی ہوئی ہیں، اس وجہ سے تو وہ عورت کی تعلیم کے رٹے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کیا ان کو بس ان کی تعلیم کے ساتھ ہے؟ وہ یہ تعلیم نہیں دینا چاہ رہے، وہ اپنا کلچر دینا چاہ رہے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، جو ہماری عقلوں کے اوپر انہوں نے پردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ آہستہ 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 سب ہم سے نظام لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہم ان کے معاملات کے اوپر چل پڑے ہیں، لیکن یہ جو جسم ہے ظاہری، اس کے اوپر چند دن کا حسن ہے۔ جس وقت ان کا حسن ڈل جاتا ہے وہ تمہیں اٹھا کر کہاں چھوڑ آتے ہیں؟ وہاں پر جو ان کی ہاؤس بنے ہو تمہیں وہاں پر چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن جس وقت تمہارا بھی حسن ڈل جائے گا، اگر تم ان جنسی استحصال کے اندر پڑے رہے تو پھر تمہاری بھی جو آخر ہے وہ تباہ ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا نظام سسٹم دیا، ایک ایسا فیملی نظام، وہ مسلمانوں کے ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہمارا نظام سسٹم جو ان سے یہ دیکھ کر، فیملی سسٹم دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، انہیں رشک آتا ہے۔ یہ کیسا پیارا نظام ہے کہ جس وقت تمہارے بچے ہوں گے، بچوں کے ساتھ تمہارے بچے عزت کریں گے، جس وقت تمہارے بچے جوان ہوں گے پھر تمہارے پوتے آئیں گے، پھر تم ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے ہاں تو یہ پوتوں کا اور یہ نظام فیملی سسٹم ہی جب نہیں تو انہیں اٹھا کر وہاں کہاں پر چھوڑ کے آنے انہیں؟ ان ہاؤسوں کے اندر ہے تیری عزت ہے یا تیری ذلت ہے؟ عورت کی عزت ہے کہ ذلت ہے؟ ذلت ہے نا۔ اور میں نے اشفاق صاحب کی ایک بات پڑھی، آخری بات ہے بس۔ اشفاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نا کسی یورپ ملک کے اندر تھا، تو وہاں پر میں نے جو ان سے ایک پارک کے اندر میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نا بوڑھی عورت، وہ جو جس کے اوپر بچوں کو بٹھاتے ہیں، وہ جو ریڈی نما بنی ہوتی ہے بچوں کو جھولا دینے کے لیے، وہ جس کے اوپر بچوں کو بٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اس کے اندر نا اس نے ایک بچے کو لٹایا ہوا تھا۔ وہ اس کو نا کبھی لے کر یہاں جا رہی ہے، کبھی وہاں جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ حرکت کوئی نہیں کر رہا، بالکل میں نے اس کے جسم کے اوپر ہی نظر پڑ گئی، بالکل وہ حرکت ہی نہیں کرتا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کون سا بچہ لے کر پھر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کر نا اس کے قریب گیا تو میں نے سامنے جا کر دیکھا تو وہ گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ تو نے گڑیا رکھ کر اسے چلا رہی ہے؟ اس نے آگے سے سنیے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ عمر آخری آ گئی ہے، اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی بچے کو جو ان سے گود کے اندر لوں، اس کے ساتھ پیار کروں، لیکن ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو بہلانے کے لیے پارک کے اندر اس جھولے کے اندر اس گڑیا کو ڈال کے لے آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بڑا ہم پر اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ہمارے ہاں اللہ نے ایسا نظام رکھا کہ ہمیں رسول کائنات کے صدقے سے یہ نظام ملا، لیکن میں اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تو لہٰذا یہ میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ جو اسلام نے آپ کو حقوق وراثت کے حق دیے ہیں وہ اسلام کے اندر اٹل ہیں، وہ نہیں بدل سکتے۔ اگر تو بیٹی ہے تو بیٹی کے روپ کے اندر تیرے حقوق ہیں، وہ اٹل ہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ تو بیوی ہے تو بیوی کے سسٹم کے اندر اللہ رسول نے تجھے جو ان سے فضیلتیں تیری بیان کی ہیں، تجھے حقوق دیے ہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں ابھی اس طرح کے سیکولر جو سنیں گے وہ مذاق سمجھیں گے اس کو اور بولیں گے ان کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک۔ ہم جھوٹ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، اگر کوئی سچ بتائے یا بولے تو وہ سمجھتے ہیں اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ مغرب نے سوچ اتنی بدل دی، اسلام سے دور ہی اتنا چلے گئے۔ جس وقت بھی آپ پردے کے اوپر بات کریں گے نا، شریعت نے یہ پردہ رکھے، وہ تو لبرل یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہیں گے کہ ان کا جو ان سے دماغ تنگ ہے۔ بات آپ یہ نہ دیکھیں بات کون کر رہا ہے، دیکھیں کہ کس کی بات سنائی جا رہی ہے۔ پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم ہیں بھی مسلمان، لیکن جو مسلمان کے جو معاملات ہیں، جو فرائض قرآن و حدیث کے اندر دیے گئے اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا۔ پھر
بات یہ سمجھ آتی ہے کہ میں اور آپ نے اپنے نفس کا نام دین رکھ لیا ہوا ہے کہ اگر میرا نفس چاہے گا تو میں پردہ کروں گی، نفس نہیں چاہے گا تو میں پردہ نہیں کروں گی۔ تو اس سے کیا لوگ کفار اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ وہ اسلام سے، میں نے آج ہی دو غیر مسلم کا جو ان سے نا وہ پڑھا ہے، جو شاید وہ فرانس کی جو ہے نا سابقہ وزیر اعظم، اس کی بہن نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں اس انٹرویو بعد میں کرتے ہیں نا، تو اس سے پوچھا گیا تجھے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا، تو اس نے کیسے کیا جواب دیا، مجھے اسلام کے حجاب نے متاثر کیا ہے، میں اسلام کے پردے کو دیکھ کر اسلام کے اندر آئی ہوں کہ اسلام اتنا پقیدہ ہے، اتنا اس کے اندر معاملات عورت کی طرف ایک غیر محرم کا دیکھنا، اس کے اوپر اتنی اس نے وعید کی ہے، وہ کہتی ہیں اس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے، اس چیز کی وجہ سے میں اسلام کے اندر آ گئی ہوں۔ اور ہم غیر مسلم جو ان سے ہیں وہ ہمارے نظام پردہ کو دیکھ کر اسلام لا رہے ہیں، وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، انہیں اسلام پسند آ رہا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود میں صرف اور صرف مغرب کی روایات کو پڑھ کر ہماری بچی صرف اور صرف اس وجہ سے پردہ نہیں کر رہے کہ مجھے یہ قید کیا جا رہا ہے۔ او خدا کی بندی، تجھے قید نہیں کیا جا رہا، تجھے محفوظ کیا جا رہا ہے، تیری حفاظت ہے، یہ تیرے قرآن نے تجھے بتایا ہے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتی ہے تجھے اس کا فرمان سنایا جا رہا ہے، نہ کہ مولوی وہاں پر بیٹھ کر یا وہ مذہبی اسکالر بیٹھ کر اپنی بات کرے اگر پھر تو آپ کہیں، لیکن یہ بات اگر آپ غیر مسلم کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کا پردہ متاثر کر رہا ہے، تمہیں رسول اللہ علیہ السلام نے اتنا پکیزہ ماحول دیا کہ جس وقت تم بیٹی کے روپ کے اندر آؤ، بیوی کے روپ کے اندر آؤ، ماں کے روپ کے اندر آؤ، جس وقت تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اتنا نظام اس نے تمہیں دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا پردہ دیکھ کر وہ ایمان لے کر آئیں۔ تو یہاں پر یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں ہے بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز لیکن مجھے پردہ بھی نہیں کرنا، پھر تو کاہے کہ بھئی سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے، تو پھر کس منہ سے رسول کائنات کی امتی ہونے کا یہ دعویٰ کر رہی ہے، جس وقت تم صرف اور صرف اغیار کو دیکھ کر ان کے تعلیمات کے اوپر عمل کر رہی ہو۔ پھر سوچنا تو ہوگا، ذرا تھوڑا سا نہیں زیادہ سا سوچئے گا کہ پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں یا صرف اور صرف وراثت کے مسلمان ہیں کہ بس ماں نے کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھانے کے بعد جس طرح آپ نے کہا کیا صرف اور صرف ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن کو پڑھ دیا جائے، ایصال ثواب کر دیا جائے، اس وقت بچی نے گھر سے جانے اس کو تان دیا جائے؟ قرآن تو مکمل ایک نظام حیات ہے، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور کے اندر مکمل پردے کا نظام بتایا گیا ہے، مکمل آیتیں آئی ہیں، مکمل رکوعات ہیں اس کے اوپر، لیکن یہاں پر صرف اس وجہ سے اس کو چھوڑا جا رہا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، میں جو دل چاہوں کرتی پھروں۔ جس وقت تو برہنہ لباس پہن کے باہر جائے گی پھر تو کیا یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کی نظروں سے تو بچ سکے گی؟ جس وقت تو خود چاہے تو چار غیر محارم کے ساتھ تو رشتہ قائم کر سکتی ہے، اس وقت تو تکلیف نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ فرد واحد کے ساتھ نکاح کر، اس وقت تجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر یہ تجھے سوچنا پڑے گا کہ تو کس میدان کی کھلاڑی بن چکی ہے، تو کس میدان کے اندر کھڑی ہے، تو کس نقطۂ نظر پر تو کھڑی ہے۔ تو اسلام دبے الفاظ کے اندر اسلام کو تو ٹارگٹ کر رہی ہے، تو رسول اللہ کی شریعت کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ تو پھر دیکھنا ہوگا کہ مسلمان بچی ٹائٹس پہن کر نکل رہی ہے تو پھر وہ کس کے روش پر چل رہی ہے، یہ تو اسلام کا لباس ہی نہیں تھا۔ پھر جس وقت تجھے کو دیکھے گا تو کہے گا یہ میری طرف دیکھ کیوں رہا ہے، جس وقت تیری مرضی چاہے پھر تیرے ساتھ جو دل بندہ چاہے کرتا رہے۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، تو جس وقت مسلمان بچیاں اس طرح کریں گے تو ظاہری سی بات ہے دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف ضرور ہوگی۔ جو اسلام کا نقطۂ نظر ہے مسلمانوں کو اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے تاکہ ہم کل قیامت کے دن جا کر اللہ رسول کے سامنے سرخرو بھی ہو سکے۔ دعا ہے رب تعالیٰ مجھ سمیت سب کو ہدایت نصیب دے۔